नमाज़ों को ही पढ़ने में नमाज़ी देर करते हैं, तभी इंसाफ करने में भी काज़ी देर करते हैं। फरिश्ते रिज़्क लाते हैं फजर में उठने वालों का, मगर उठने को तो हम सुबह में भी देर करते हैं। अपने हाथ फैलाते हैं इंसानों के आगे हम, मगर अल्लाह से लेने में अक्सर देर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर्स लेक्चर में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। खुदा बुजुर्गों बाला से दुआ है कि आप सब लोग ऐसे ही खुशहाल और तरक्की की राहों पर गामज़न हों। आज इंशाल्लाह हम वली दक्कनी की एक गज़ल की मुख्तसर तशरीह करेंगे। ठीक है, टॉपिक की तरफ जाने से पहले आज का पैगाम सुने। और आज का पैगाम ये है कि हज़रत अली का कौल है कि अगर तुम दुनिया फतह करना चाहते हो तो अपनी आवाज़ में नरम लहजा पैदा करो, इसका असर तलवार से भी कहीं ज़्यादा होगा। जी तो जनाब, जो तालिबे इल्म एमए उर्दू कर रहे हैं या एमए उर्दू करना चाहते हैं, उनको सिलेबस के बारे में एक दफ़ा फिर मैं बताती चलूँ कि आप लोगों को साल अव्वल, जो एमए साल अव्वल है, उसमें पर्चा अव्वल में जो कुछ शोरा हैं उनकी गज़लियात की तशरीह करनी होती है, जिसमें पहला नंबर जो है वो वली दक्कनी का है। और वली दक्कनी की मुंतहिब जो गज़लें हैं वो 3 हैं, जिसमें पहली गज़ल इंशाल्लाह उसकी तशरीह भी करेंगे और पूरी गज़ल तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़कर आप लोगों को बताई जाएगी। साथ इसके अल्फाज के मायने भी आप लोगों को बताए जाएंगे इंशाल्लाह। वक्त को ज़ाया किए बगैर हम लोग अपने काम को शुरू करते हैं। वो सनम जब सू बसा दीदाओ हैरान में आतिशे इश्क पड़ी अकल के सामान में आ। इसमें जो वली दक्कनी की जो गज़ल नंबर 1 है उसकी तशरीह बिल्कुल मुख्तसर करके मैं पेश करूँगी, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता और मजबूरी है कि इसको मुख्तसर करके ही मैं बयान करूँगी। लेकिन इसके जो चीज़ा पॉइंट हैं आप लोग लिख लेंगे और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। जो अभी मैंने शेर पढ़ा है उसकी तशरीह कुछ इस तरह है कि शायर अपने महबूब से कहता है कि जब से वो मेरा महबूब मेरी हैरान आँखों में आ बसा है, तब से अकल के साजो सामान में इश्क की आग लग गई है। मतलब ये कि इश्क की गर्मी ने अकल की जगह ले ली है। अकल और इश्क दो मुतज़ाद चीज़ों के नाम हैं। अकल का क्या काम होता है? नफ़ा और नुकसान के बारे में बताना और देखना, जबकि इश्क जो है वो सोचने समझने से बिल्कुल मुबर्रा होता है, बेनियाज होता है। आशिक सिर्फ महबूब से गर्ज रखता है, वो ये नहीं देखता कि रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी दीवारें हैं। वो तमाम हदूद और रुकावटों को तोड़ देना चाहता है। वो सिर्फ अपने महबूब से ही मिलना चाहता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं करता। आशिक अपने अंजाम की परवाह भी नहीं करता। शायर कहता है कि बेहतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। दूसरा शेर है, नाज देता नहीं गर रुखसते गुलगश्ते चमन, ए चमन ज़ारे हया दिल के गुलिस्तां में आ। ए हया के चमनज़ार यानी महबूब के बारे में, जो कि शर्मो हया का पुतला है। वो शायर कहता है कि अगर तेरा नाज तुझे इजाज़त नहीं देता
کہ تو کسی باغ یا چمن کی سیر کو چلا جائے تو تو میرے دل کے باغیچے میں سیر کرنے آ جا۔ یہاں پر تجھے اچھی سیرگاہ میسر آ جائے گی۔ محبوب بہترین مظاہرہ کرتا ہے اپنی شرم و حیا کا، اور وہ شرم و حیا کا پیکر ہے، جس کی وجہ سے وہ باغ کی سیر کرنے نہیں جاتا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر تو باغ کی سیر کرنے نہیں جاتا تو تو میرے دل کے باغ میں، دل کا باغ کیا ہے کہ جو تیرے حسن سے میرے دل کا باغ روشن ہو گیا ہے، تو کیا حرج ہے اگر تو میرے دل کے باغ میں سیر کر لے، اور یہاں شرم و حیا کا جو سوال ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے خود ہی کہ پھول لے کر پھول آیا، پھول لے کر میں نے کہا، پھول کی تھی کیا ضرورت جب کہ تو ہی پھول ہے۔ تیسرا شعر دیکھیں۔ عیش ہے عیش کے اس ماہ کا خیال روشن، شمع روشن کیا مجھ دل کے شبستان میں آ۔ اس شعر میں جو ماہ لفظ ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ چاند، یعنی کہ شاعر اپنے محبوب کو اس شعر میں چاند سے تشبیہ دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کا جو تصور ہے، تصور ہی دل کی تنہائیوں اور تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے یا روشن کر دیتا ہے۔ شبستان کا مطلب ہے اندھیرا یا قبرستان، اور چاند کی روشنی سے جہاں جہاں چاند روشن ہوتا ہے، چمکتا ہے، اور جس طرح چاند کا تصور ہی روشنی پیدا کر دیتا ہے، لہٰذا کے دل میں آنے سے روشنی ہو جاتی ہے اور تاریکی دور ہو جاتی ہے، اور یہی شاعر کی زندگی بھی ہے۔ چوتھا شعر دیکھیں۔ یاد آتا ہے مجھے جب وہ گلے باغے وفا، اشک کرتے ہیں مکاں گوشائے دامان میں آ۔ شاعر جب اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور ان آنسوؤں کی کثرت سے اس کا جو دامن ہے وہ بھر جاتا ہے۔ وفا کے باغ کے پھول جب یاد کرتا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب جو کہ وفا کا پتلا ہے، اور وفا کے باغ کا جو پھول ہے وہ شاعر کو یاد آتا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ تو میری آنکھ سے بہنے کا آنسو، مطلب کہ آنسو بہنے کا سبب بن جاتا ہے، یعنی کہ جب مجھے تو یاد آتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں، اور شاعر اتنا روتا ہے محبوب کی یاد میں کہ اس کا دامن جو ہے وہ تر ہو جاتا ہے۔ پانچواں شعر دیکھیں۔ موج بے تابی یہ دل اشک میں ہوئی جلوہ نما، جب بسی زلف صنم طبع پریشان میں آ۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میرے محبوب کی جو زلفیں ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں تو میرا دل بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو بکھری ہوئی زلفیں ہیں، شعراء اکثر ان کو پریشان زلفیں سے کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور یہ پریشانی اتنی بڑھتی ہے کہ آنسوؤں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دل کی جو بے قراری کے بہت سے سبب ہوتے ہیں، اور ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ آنسوؤں کی شکل میں جلوہ نما ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب محبوب کی پریشان زلف میری پریشان طبیعت میں آن بسی تو دل کی بے قراری آنسو میں بہہ نکلی۔ آگے چھٹا شعر دیکھیں۔ نالہ و آہ کی تفصیل نہ پوچھو مجھ سوں، دفتر درد بسا عاشق کے داماں میں آ۔ اب یہ شعر میں لفظ کچھ آ رہے ہیں جیسے کہ سوں اور کو،
یہ پرانی اردو ہے کیونکہ یہ کلاسیکی ادب کا پرچہ ہے، سو آج کے دور میں سے ہوگا۔ اگر کوئی آج کا شاعر اس کو لکھے تو وہ سے لکھے گا، لیکن پرانی اردو میں شاعری ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے درد کی تفصیل نہ پوچھو، میں تو درد کا ایک دفتر لے کر بیٹھا ہوں جو عشق کے دیوان میں آ بسا ہے۔ شاعر نے محبوب کی یاد میں گریہ وزاری کر کر کے عشق کا ایک دفتر یا چیپٹر یا باب کھول دیا ہے، اور اس میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو گیا ہے۔ بقول دکنی وہ خود کہتے ہیں کہ میری غزلیات کا جو بیشتر حصہ ہے، موضوع ہے، وہ درد عشق ہے، اور میرے اشعار سوز و گداز سے بھرے ہوئے ہیں۔ 7واں شعر دیکھیں۔ پنجائے عشق نے بے تاب کیا جب سوں مجھے، چاک دل تب سوں بسا چاک کے گریباں میں آ۔ شاعر کہتا ہے کہ جب عشق نے پنجہ آزمائی کی تو میرا دل چاک ہو گیا، اور گریبان کو عاشق نے خود ہی چاک کر لیا۔ چنانچہ شاعر کا دل عشق کی وجہ سے چاک ہو گیا ہے، اور دیوانگی میں شاعر نے اپنا گریباں خود ہی چاک کر لیا ہے۔ عام اشعار کی بجائے شاعر جب عشق سے نبض آزما ہوتا ہے تو عشق اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اس کے چھترے بکھیر دیتا ہے، اور وہ بکھر کر رہ جاتا ہے۔ 8واں شعر دیکھیں۔ دیکھ اے اہل نظر سبزۂ خط میں لبِ لال، رنگ یاقوت چھپا ہے خطِ ریحان میں آ۔ اب اس میں شاعر کہتا ہے کہ اے دیکھنے والو، دیکھو جو سبزۂ خط کے پس منظر میں محبوب کے سرخ ہونٹ ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے خط میں خطِ ریحان میں یاقوت چھپا ہو۔ شاعر کسی نسوانی حسن کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ نوجوان لڑکے کے حسن کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں اگی ہوئی ہیں، اور اس کے لب ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے خطِ ریحان سے یاقوت رنگ اترا ہوا ہے۔ شاعر نے اپنے جو محبوب ہے اس کے لب یاقوت کو محبوب کے ہونٹوں سے تشبیہ دی ہے۔ آگے 9واں شعر دیکھیں۔ حسن تھا پردہ تجرید میں سب سوں آزاد، طالب عشق ہوا پردہ انسان میں آ۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ جب تک حسن تنہائی میں چھپا ہوا تھا تو ہر چیز سے آزاد تھا، اور جب اس نے انسانی صورت شکل اختیار کی اور اس کی خواہش ہوئی کہ اسے بھی کوئی چاہے، تو گویا جب حسن ہو تو عشق لازم و ملزوم ہے۔ کسی کے نزدیک انسان سراپائے حسن ہے اور اس کا عاشق بھی انسان ہے۔ حسن بھی ہے، عشق بھی ہے، وجود بھی ہے، موجود بھی ہے۔ جب حسن آزاد تھا تو بے نیاز تھا، اور جب صورت انسانی میں قید ہوا تو عشق کا طالب بھی ہو گیا۔ عشق محبت انسان کا حمیر ہے، اور اس کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہے۔ 10واں شعر دیکھیں۔ شہ یہاں بات تیری پیش نہ جاوے ہرگز، عقل کو چھوڑ کے مت مجلس رنداں میں آ۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اے شہ، تو عقل کی دنیا کو نہ چھوڑ اور رندوں کی مجلس میں آنے کی کوشش نہ کرنا، تیری یہاں کوئی پیش نہ جائے گی۔ شہ سے مخاطب ہوتا ہے شاعر اور کہتا ہے کہ اے ملا، تو جب عشق، عقل اور خرد کی باتیں کرتا ہے تو رندوں کے ہاں کوئی کام، تو ان کی محفل میں اپنی عقل کی بنا پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ دیوانے دلائل اور براہین کو تسلیم نہیں کرتے، یہ تو عشق مستی کے بندے ہیں، تو اس محفل میں کیا کرے گا، یہاں تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ 11واں شعر دیکھیں۔
درد منداں کو بجز درد نہیں سیدے مراد، اے شہ ملک جنوں غم کے بیاباں میں آ۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پرانے دور میں بادشاہ جنگلوں اور بیابانوں میں یا ویرانوں میں شکار کھیلتے تھے۔ اس شعر میں شاعر نے عاشق کو، جنون کی حد تک پہنچنے والے عاشق کو بادشاہ قرار دیا ہے، اور اس لیے اسے کہا ہے کہ تو درد کے جنگل میں آ، بیابان یہاں پر آ کر تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ 12واں شعر دیکھیں۔ حاکم وقت ہے تجھ گھر میں رقیب بد ہو، دیو مختار ہو ملک سلیماں میں آ۔ اس میں شاعر نے تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے اے محبوب تیرے گھر میں ایک بد ہو، رقیب حاکم بنا بیٹھا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے ملک میں کوئی جن، کوئی دیو محتار بن جائے۔ یعنی اس میں تلمیح کا استعمال ہوا ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر کی جو سلطنت ہے اس پر کوئی جن قابض ہو گیا ہو، ایسے ہی جیسے میرے محبوب کے گھر میں ایک رقیب حاکم بنا بیٹھا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی جن ہے جو میری سلطنت پر قابض ہو گیا ہے۔ چشمہ آب بقا جگ میں کیا ہے حاصل، یوسف حسن تیرے چاہ زنہداں میں آ۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حسن کے یوسف جو ہیں وہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں، شاعر اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ میں نے آب حیات کا جو چشمہ ہے اس کا دنیا میں سراغ لگا لیا ہے، وہ تیری ٹھوڑی کے گڑے میں ہے۔ جس چیز سے مجھے زندگی ملتی ہے وہ یہی آب حیات ہے، اور میرے لیے یہی زندگی، زندہ رہنے کے لیے یہی ایک چیز ہے۔ وہ اپنے محبوب کے چہرے پر پڑنے والے جو ڈمپل ہے، گڑا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ میرے لیے آب حیات ہے اور مجھے زندگی بخشتا ہے۔ 14واں شعر دیکھیں۔ جگ کے خوباں کا نمک ہو کے نمک پروردہ، چھپ رہا آ کے تیرے لب کے نمک دان میں آ۔ شاعر نے یہ شعر سانولے رنگ کے محبوب کے لبوں کی تعریف میں کہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، کیا تیرے ہونٹوں کی میں تعریف کروں؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام حسینوں کی جو ملاحت ہے جمع ہو کر تیرے ہونٹوں میں آ گئی ہے۔ نمکینی، خوبصورتی، ملاحت، اس میں حسن ہے۔ محبوب جو سانولا حسین ہے، اس کا بیان ہے کہ ساری دنیا کا نمک یہاں جمع ہو گیا ہے۔ 15واں شعر دیکھیں۔ بس کہ مجھ حال سوں ہم سر ہے پریشانی میں، درد کہتی ہے میرا زلف تیرے کان میں آ۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں اکیلا ہی پریشان نہیں ہوں، میرے ساتھ تیری زلف بھی پریشان ہے، جو پریشان ہو کر میرا درد تیرے کان میں کہتی ہے۔ مطلب شعراء جو محبوب کی زلفیں بکھری ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ پریشان ہی کہتے ہیں۔ اگر محبوب کی زلفیں پریشان ہیں تو عاشق کا دل بھی پریشان ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کانوں میں پڑھ کر زلفیں میرا حال دل بیان کر رہی ہے، اور مجھے یہ تسلی ہے کہ زلفیں پریشان ہیں، پر میرا حال جو ہے وہ اپنے جو میرا محبوب ہے اس کو بیان کر رہی ہے۔ 16واں اور آخری شعر اس غزل کا وہ ہے۔ غم سوں تیرے ہے ترحم کا محل حال ولی، ظلم کو چھوڑ سجن شیوائے احسان میں آ۔ اس میں ولی دکنی لکھتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے غم کی وجہ سے میری حالت ناقابل رحم ہو چکی ہے، اب تو ظلم و ستم چھوڑ دے اور احسان کرنے کی روش اختیار کر، کیونکہ تیرے رنج و غم سے میرے غموں کو دیکھ کر دیکھنے والوں کو بھی رحم آتا ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، ہاں
بھلا کر تیرا بھی بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے اسی لیے مجھ پر رحم کرو اور احسان کرو۔ غزل اور تشریح آپ کو کیسی لگی؟ آپ لوگوں نے